नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। उसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही सीनियर लीडर जनाब अकबर लोन साहब, जो कि बड़े अहम पदभारों पर रह चुके हैं। ये स्पीकर भी रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और तीसरी बार सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये एमएलए चुन के आए हैं। तो लोगों को इनसे बड़ी तवज्जो है कि डेवलपमेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और इन्होंने की भी होगी, क्योंकि आज जनता बड़ी फास्ट हो चुकी है। वो समझती है कि जो आदमी अब हमारे लिए डेवलपमेंट करता है उसी को दोबारा चुन के लाएंगे। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी, और ये किस तरीके से जम्मू कश्मीर को देखते हैं, इनका क्या विजन है, क्योंकि बड़े सीनियर लीडर हैं। जनाब अकबर लोन साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर लोन साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या क्या कमियां थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपने पूरी की, जिससे लोगों ने दोबारा आपको चुना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब इस बार तीसरी बार भी चुना और आप बड़े अहम पदों पर रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जिसकी वजह से मुझे इलेक्शन में 2002 में जीत हुई है, उसका एक अहम कारण ये था। उससे पहले 96 में मैंने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त के इख्वान के ख़िलाफ़, और जिसकी सरबराही कुकपरे मोहम्मद यूसुफ परे साहब थे, तो वो कर रहे थे। चूँकि आर्मी और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त की, वो सब मिल गए और उन्होंने मुझे ये उस इलेक्शन में वोट हासिल करने के बावजूद भी हराया। उसमें उनका ज़बरदस्त हाथ है। पूरी दुनिया को इस चीज़ की इल्मियत है, लोगों को भी इल्मियत है, और फिर भी मैं उसमें बहुत कम वोटों से हारा। 700 के करीब वोट मुझे कम मिले, तो मैं हारा। तो वो एक किस्म का वो जो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस पार्टी की तरफ, तो उन्होंने इस लिहाज से मुझे काफ़ी कोशिश की कि मेरे को वोट मिल जाए। और ये पहली बार जो इलेक्शन में, मेरी पहली बार इलेक्शन में जीत थी, तो इस जीत से मैं आगे बढ़ा। और जब मुझे ये हल्का इंतखाब मिला, तो इस हल्का इंतखाब की सड़कें, स्कूलों की इमारतें, हॉस्टल्स की इमारतें और लोगों के चलने फिरने के लिए सड़कें, पीने के पानी की, ये सब समझो कि एक जो किसी के ऊपर चगा, जिसे हम फरन कश्मीरी में कहते हैं, वो पहना हुआ था तो जरूर, लेकिन हर वहाँ पर इतने छेद थे हर जगह पर। किसी में कोई, मतलब छोटे शब्दों में कहें तो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और उसको इस चीज की परवाह भी नहीं थी। बेचारा, अल्लाह उसको मगफरत, अब इस दुनिया में नहीं है जी। तो लेकिन उसके हमारे जो और भी लोग थे, तो उनको भी इस चीज की पूरी जी। लोन साहब, उसके बाद आपने आके क्या वहां अपना जो विजन है वो आपका बहुत ब्रॉडर है, आपने दिखाया, और किस तरीके की डेवलपमेंट हुई, क्या क्या आपने वहां लाया? देखिए, मैं आपको बताऊंगा। तो 2002 से ही मैंने शुरू किया। वहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं, मैं नाम देकर इलाकों के मैं उनके नाम बताऊंगा। यहाँ पर एक गांव है गोंडेबोन, जिसमें करीब करीब 4 किलोमीटर से पानी दरियाई झेलम से लाया जाता है, फिर लोगों को पानी पीने के लिए मिला है पहली बार जी। इसी तरह से कोई पुशवारी एक इलाका है, उनको भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर औरतों को, मेरी माँ बहनें हैं तो उनको पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, तो उनके लिए मैंने वो रख दिया, इंतज़ाम कर दिया पानी का। इसी तरह से जो अभी तक जो इलाका नौगाम था, नौगाम पाइन था, या अपना जालपोरा था, ये ऐसे इलाके हैं जिनको दरिया से काफ़ी दूर पानी लाना पड़ता था। इसी तरह से मैं अगर अब ये कहूँ कि जो निचला इलाका है हाजन ब्लॉक में, तो वहाँ मुकदम यारी है, वहाँ कुछ नाम लेने के लिए तो काफ़ी गाँव हैं, सदुनारा है। यहाँ पर मैंने पानी के लिए लोगों को
یہ سویدھائیں ایسے پیش کیے جس سے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں یہاں پر کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس چیز کو ہر نجی اور عام محفلوں میں یہ دہرایا کہ نہیں اس نے کام کیا ہے. سڑکوں کی اتنی حالت خراب تھی میں کہہ نہیں پاؤں گا، تو البتہ اگر اس وقت کے کسی جو ان راستوں سے چلنے والے لوگ جو تھے، اگر آپ اس وقت بھی دیکھ لیں گے کہ نام نہیں لیا جاتا تھا ان علاقوں کا جہاں سے سڑکیں نہیں تھی. آج الحمدللہ ہر ایک گاؤں میں اندر کوچوں تک بھی میکڈم ہوا ہے، روڈ بنے ہیں، ٹریفکیبل، مطلب فل پروف کانسٹیٹوئنسی میں آپ کی اس لحاظ سے اسی طرح سے چونکہ سکول جلائے گئے تھے، سکولوں میں اب بلڈنگیں نہیں تھی، ان کو بلڈنگیں بنوائیں. اور اتنا ہی نہیں ہے کہ میں نے وہاں پر ایک ڈیولپمنٹ کے لیے میں نے کوشش کی کہ وہاں پر ایک الگ سے R&B کا ڈویژن بنایا جائے گا. میں نے وہ بھی بنوایا. میں نے اس میں کوشش یہ کی کہ سنبل میں ایک ڈگری کالج بنایا جائے گا. میں نے وہ ڈگری کالج بھی وہاں بنایا. اور میری کوشش رہتی ہے کہ حاجن ایک اور علاقہ ہے جو بہت ہی اہم علاقہ ہے، وہاں بھی میں نے کوشش کی تھی کہ وہاں بھی یہ ہو جائے، ڈگری کالج ہو جائے. لیکن 2014 کے بعد سیلاب کی وجہ سے جب ہماری حکومت ہی چلی گئی تو میں وہ کالج ان کو نہیں دے پایا. ہاں بے شک ایک اور چیز جو ایجوکیشن میں سر ایک اور چیز اس سے بیچ میں جڑی ہوئی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2014 میں سیلاب آیا اور سیلاب کے بعد آپ کی حکومت نہیں رہی، لیکن اس کے بعد بھی تو حکومت آئی اور اس حکومت نے کیا آپ نے کہا نہیں کہ ہمیں یہاں ایک کالج دیا جائے، ایک سکول دیا جائے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، میں یہاں آپ کی وساطت سے یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے حاجن کے لیے کالج دلانے کی کوشش کی، اس وقت میں نے اس فائل کو اپروول کے لیے کیبنٹ تک پہنچا دیا تھا. تو تب جب میں 2014 میں پھر سے چن کے آ گیا تو میں نے اس وقت کے جو منتری تھے، اس وقت ایجوکیشن کے منتری، میں نے ان کو اسمبلی کے اندر سوال کیا. میں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے یہاں حاجن کے لیے میں نے اس طرح سے 3 کالجز کے لیے، ان میں حاجن کا کالج بھی تھا، ان کو وہاں پر کالج دینا مطلوب تھا، تو آپ نے کیوں روکا ہے، کیوں نہیں؟ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ بڑے ہنستے اس نے کہا وہ چیز سمجھو کہ وہ آپ کی حکومت کے ساتھ ساتھ ہی چلا گیا چونکہ آپ نے اس میں اپروول نہیں دے دیا. میں نے کہا جب میں منسٹر ہی نہیں رہا تو یہ اب آپ کی پرابلم ہے، لوگوں کو تو دے دیجئے گا نا. وہ لوگ آپ کو چنتے ہیں نہیں چنتے ہیں، آپ کی کینڈیڈیٹ کو انہوں نے اچھے خاصے ووٹ دے دیے، لیکن کوئی خاطر کا جواب نہیں دے پایا. ہاں میں نے یہ اتنا بھی کیا ہے کہ اپنے علاقے میں میرا ایک انجینئرنگ کالج ہے. یہ انجینئرنگ کالج اتنا کوششوں کے باوجود، چونکہ اس کے فنڈز جو آنے تھے اس کا جو ملنے والا تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ہمیں ملنا تھا. اور اس وقت میں بحث وزیر کے میں ہائر ایجوکیشن کا منتری ہونے کی وجہ سے میں نے زبردست میں 1-2 بار خود بھی چلا گیا اور شکر ہے اللہ کا، اور وہاں سے میں نے وہ انجینئرنگ کالج منظور کروایا اور وہ کالج اس پر اس وقت کام ہو رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے، کالج میں اس وقت میں نے زور ڈالا ان کو کہ میں نے کہا کہ کالج کے کلاس ورک شروع کراؤ، اور الحمدللہ اب کالج کے کلاس ورک بھی شروع ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے بجلی کا معاملہ اور کیا نہیں بتاؤں میں آپ کو، کیا نہیں وہاں پر پریشانیاں تھیں. عام لوگوں کو ٹرانسفارمرز کی ضرورت تھی، بجلی پول، کنڈکٹر وغیرہ، یہ ان چیزوں کی بڑی پریشانی. اب کی بار جب میں حکومت میں نہیں ہوں بے شک، لیکن میرا ایک پد ہے جو میں اپنے لوگ آپ کو چن کے لائے ہیں اور میں حکومت کو جواب دہ بناتا ہوں.
اس وقت بھی جو کام وہاں ہو رہے ہیں وہ اگر سچ پوچھو ان کے من میں تو کھوٹ ہے ہی کہ یہ کانسٹیچوئنسی چونکہ نیشنل کانفرنس کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں اکبر لون ایم ایل اے ہے، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میرے میں ایسا دم ہے، میں ان کو وہ کام کرانے پر مجبور ہی کرتا ہوں۔ جی بالکل، اور اس کے لیے میں نے وقت پر کوئی بھی کسر نہیں باقی رکھی ہے، میں جو بھی چاہتا ہوں منتری رہتا ہے اس سے کام نکالتا ہے، اور خاص کر جو یہ ابھی جو میگڈمائزیشن کا کام تھا، یہ گھر جا کے یہ اس وقت کا جو R&B منتری ہے وہ گیا اور اس نے لوگوں کو سمجھایا، کہا یہ میں کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تو کر رہا ہے تو دکھاؤ، اگر میرے کو 10 کلومیٹر کا روڈ ملنا ہے میگڈمائزیشن میں تو آپ 20 کر دیجئے، اگر 20 ملنے ہے تو آپ 50 کر دیجئے، 40 کر دیجئے۔ وہ نہیں کر پایا، تو یہ اتنا ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے یہاں پر جو اور ان کی یہ نیت تو ٹھیک نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمارے مد مقابل کا جو اپوزیشن سے کینڈیڈیٹ ہے MLA ہے، تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے وہ بہت ہی کچھ گپلے کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی بہت بڑی بات کہی ہمارے اکبر لون صاحب نے، جناب اکبر لون صاحب نے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ درشاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کانسٹیچوئنسی جو تھی اس کی بڑی خستہ حالت تھی جب انہوں نے اس کانسٹیچوئنسی میں پدبھار سنبھالا، تو لیکن اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں ہر جگہ روڈ کنیکٹیوٹی، اگر روڈ کنیکٹیوٹی ہوگی تو آٹومیٹکلی ایجوکیشن بھی ہوگی، ٹرانسپورٹیشن بھی ہوگی، آ جا سکے گا کوئی، تو اس سے ڈیولپمنٹ آٹومیٹکلی بڑھے گی۔ جی اکبر صاحب، ایک اور اہم چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ اپنی کانسٹیچوئنسی سے ہی نہیں جڑے ہوئے، آپ پورے جموں کشمیر کے کیبنٹ منسٹر رہے، سینئر کیبنٹ منسٹر رہے، کس طریقے کا آپ جموں دیکھنا چاہتے تھے اور ابھی وہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، جموں کشمیر دیکھنا چاہتے تھے۔ جموں کشمیر میں اگر سچ مانا جائے گا تو یہاں پر لوگوں کی بڑی آشائیں ہیں اور بڑی امیدیں تھی کہ ہم کو نئی حکومت، جو انہوں نے بدلاؤ کا یہ دیا تھا نعرہ PDP نے، اور جموں کے اندر BJP نے یہ کہا تھا کہ ہم سطح میں آ جائیں گے تو ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے ان کو پورے یہ جو مودی جی کی وجہ سے ان کو اچھے خاصی رقومات مل رہے ہیں۔ بھئی آپ وہ لائیے، خرچ کریے، خرچ کرنے کا ڈنگ نہیں ہے ان میں۔ اب یہ کاغذ پر ایسے ہی ٹرانسفر آپ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنا رقم ہم نے ٹرانسفر کروایا، اور آن گراؤنڈ جو لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال ہو گزرے ہیں، جموں کے اندر دیکھ لیجئے گا، کہ صوبہ کشمیر کے اندر، لداخ کے اندر، جو کرگل اور لیہ میں دیکھ لیجئے گا، کہیں پر اس چیز کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے 1000 کروڑ روپیہ کا وہ ہم دے رہے ہیں اس جموں کشمیر کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ ویئر از دیٹ؟ کہاں ہے وہ؟ کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش؟ یہ تو اس میں شک نہیں ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ہم کو پیسے دیں گے، لیکن پیسے دینے کے بعد ان کا ٹرانسفر یہاں ہو جائے گا، ان کا ڈیولپمنٹ پر وہ پیسہ خرچ ہو جائے؟ نہیں خرچ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ بچائے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے جن کو ایسی جانکاری ہی نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آنا ہے، کب آنا ہے، کب خرچ کرنا ہے۔ انہوں نے ہمیں پچھلے سال اتنا کہہ دیا تھا یہاں کے وزیر خزانہ نے، ہم جی مارچ میں، یہ جنوری میں ہی ہم اپنا سیشن بلائیں گے اور پورا یہ بجٹ پاس کر کے رکھیں تاکہ جو فرسٹ منتھ آف دا نیو فائنینشل ایئر شروع ہوگا، دیٹ از اپریل، تو وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اور دیکھیے اس وقت آپ دیکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ آج تک بھی وہ بورڈ میٹنگز ہو رہی ہیں، یہاں پر بورڈ میٹنگز ہو رہے ہیں، بورڈ میٹنگ کے اندر یہ لوگ اتنے بے بسی اظہار کرتے ہیں، پیچھے میری ایک بورڈ میٹنگ کا ریویو لینے کے لیے وہاں منتری آیا تھا، ڈپٹی کمشنر نے مجھے مدعو کیا، میں نے کہا کیا کرنے آنا ہے،
کیا اپنا وقت ضائع کروں گا؟ وہ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اور وہی حال ہوا جب میں دوسری بورڈ میٹنگ میں گیا وہاں گاندربل میں، وہاں بھی بڑے وعدے ہوئے، کچھ نہیں، صرف اتنا ہوا کہ ہم گئے بیٹھے اور وہاں پر ڈسکشن ہو گیا۔ مطلب آپ کا اکبر لون صاحب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے انہوں نے کتھنی میں ہی کام کیا ہے، پریکٹیکلی کچھ کر کے نہیں دکھایا ہے۔ اس کا کارن ہے، اس کا کارن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے وعدے انہوں نے کیے وہ وعدے پورے نہیں کر پائے، چونکہ ان میں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے یا اور چیزوں کے لیے جو ان کے پاس میں جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ان میں نہیں ہے، لہذا وہ زیادہ تر، مجھے معاف کریں گے یہ کہنے میں مجھے وہ ساتھی رہ چکے ہیں، تو جو بی جے پی والے ہیں، جو پی ڈی پی والے ہیں، وہ ساتھی رہے ہیں، جانے پہچانے دوست ہیں، میرے متر ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو حکومت کرنا آتا نہیں۔ جی بالکل، ان کو چاہیے کہ لوگوں سے دستبردار ہو جائے، ان سے کہہ دیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو غلط طریقے سے ہمیں اس کرسی پر بٹھا دیا، اور لوگوں کو بھی جانچنا چاہیے کہ کون کیا ہے کہ کتنے جھوٹے وعدے انہوں نے دیے۔ جی اکبر صاحب، ایک اور چیز آپ سے جو بولنا چاہوں گا کیونکہ جنتا کی آواز ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت کام نہیں کر پائی تو پہلی والی حکومت نے پراپر طریقے سے ڈیولپمنٹ کی، فنڈز کا صحیح طریقے سے پریوگ کیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی جو میں ایک اور بات یہاں دہراؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے نوجوان، دیکھیے بڑے نوجوان، ان کے لیے کوئی خاکہ کھینچیے، ان کے لیے دیکھیے آپ کیسے ان کے لیے نوکریوں کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے پاس میں، وہ دہاڑی پر کام کرنے والے، وہ کیجول لیبررز، وہ انہوں نے کہا کہ 60-70 ہزار ہیں، 60-70 ہزار کے بجائے اب 1 لاکھ کچھ ہزار ہو گئے ہیں، ذرا کر دیجئے نا کسی نہ کسی کو۔ ارے چیف منسٹر صاحبہ ان کے اپنے منتریوں سے کہہ دیجیے گا، وہ کنسالیڈیٹ کریں گے اس لسٹ کو، اور روز یہ آشا ورکر، یہ کیجول لیبررز، یہ بجلی پانی ڈھونے والے ورکرز، ان سب کو اگر مل جائے، یہ بات صحیح ہے کہ ہم سے چونک ہوا ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، ہماری بھی بڑی خامیاں ہوئی، اور نیشنل کانفرنس کے لیے سب سے بڑی خامی یہ رہی ہے کہ ہم نے ہاتھ جڑایا تھا کانگریس کے ساتھ، کانگریسیوں نے ہمارے اوپر اس طریقے کا کام کرنے کا موقع نہیں دے دیا۔ فری ہینڈ عمر عبداللہ صاحب کو نہیں ملا ہے، فری ہینڈ اس کو ملتا تو شاید ہم انشاءاللہ وہ کمیاں جو ہم میں رہی تھی وہ ہم کمیاں پوری کر سکتے۔ جی اکبر لون صاحب، آپ سے باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس سمے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ سے ودائی لیں گے۔ درشکوں پھر حاضر ہوں گے فیس ٹو فیس کے نئے انک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے ودائی لیتے ہیں، نمسکار۔